मसीह में मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सबको सुबह बखैर। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मसीह में शाद होंगे और यसु संग सवेरा ज़रूर देखते होंगे। BTL ने यानी बी द लाइट टेलीविज़न ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर आपके लिए मुरतब किया है ताकि हम सब मिलकर खुदावंद यसु मसीह के कलाम के साथ इस सुबह का बल्कि हर सुबह का आगाज़ कर सकें। और जैसे कि हम पिछले हफ्ते यानी कि जुम्मे के रोज़ जो कलाम हम सुन रहे थे, करंथियों उसका 2 बाब, उसमें हमने पढ़ा था, उसका कुछ हिस्सा मैं आपके साथ दोबारा शेयर करना चाहती हूँ। उसमें कुछ यूँ मरकूम था, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यसु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ न जानूँगा। यानी कि सारा का सारा जलाल यसु मसीह को जाता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ यसु मसीह को जानने की बात कर रहा है ताकि हम और कहीं भी अपना ध्यान ना बांटें। फिर उसी कलाम में जब हम नीचे देखते हैं तो लिखा है उसकी 9 आयत में, जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आईं, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। वो सब चीज़ें जो हमारे दिल में भी नहीं आती, जिसकी ख्वाहिश भी हम नहीं करते, जो हमने ना देखी ना सुनी, जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं, वो सब चीज़ें खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी हैं। तो क्या हम वाकई खुदावंद के मोहब्बत करने वाले हैं? क्या हम वाकई दिलो जान से मसीह से प्यार करते हैं? आइए इसी सवाल के साथ सुबह का आगाज़ करते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत गीत। जी, वेलकम बैक। और आपने गीत सुना और देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हम इस परस्तार के लिए ख़ास तौर पर दुआगो हैं और पूरी टीम के लिए कि खुदावंद ने इसी तरह इस्तेमाल करे, हिम्मत ताकत दे ताकि ये काम जारी रखें और हम इनके गीत सुनते रहें और हमदो सिताइश खुद भी करते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे को हमारे साथ होते हैं पास्टर सरफराज, तो आज भी वो हमारे साथ हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और आप जानते हैं कि उनका टॉपिक है खुदा के घराने के लोग, और इसी हवाले से हम इस प्रोग्राम में बातचीत करते हैं। पास्टर साहब, हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि कैसे हैं आप, सफ़र कैसा रहा आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छा, बड़ा प्लेजेंट सफ़र था, बारिश हो रही थी। और अच्छा, हाँ, पिछले हफ्ते भी ऐसे ही था, आजकल बस ये बारिशों का ही सिलसिला है। ठीक है, तो बहुत हमारे जो बहन भाई देखने वाले हैं पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और आप कमेंट्स भी देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग जानना भी चाहते हैं और इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो आप जिस तरह से बताते हैं, आपका अंदाज़ भी उन्हें भाता है, तो बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से। थैंक यू। तो जी, आइए आज फिर हम खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और अपनी सुबह का आगाज़ यसु संग सवेरा प्रोग्राम के साथ करें, ताकि मेरा ईमान है कि जब यसु हमारे साथ हो और सुबह का आगाज़ हो तो यकीनन खूबसूरत ही होगा। बिल्कुल। खुदा के कलाम में से एक तलावत के लिए मैं 2 आयत पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की इंजील है, उसका 6 बाब है। अच्छा। और आयत नंबर है 53 और 54। सिस्टर, इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर आप अगली आयत जो है ना मैं आपसे पढ़ाऊँगा। जी। बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा है, यसु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। नाज़रीन, जो लोग बाकायदगी से यसु संग सवेरा प्रोग्राम हर सुबह जुम्मे के दिन देखते हैं,
وہ ضرور اس بات اور اس ٹاپک سے واقف ہوں گے کہ ہم جو پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے مسیح مصلوب کے بارے میں، اس کے پیغام کے بارے میں، پھر ہم نے بات کی تھی کہ مسیح خدا کی قدرت اور اس کی حکمت ہے، اور اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ خدا کی بے وقوفی ہی ہمارے لیے نجات بنی ہے، اور دنیا کے نزدیک تو یہ صلیب کا پیغام بے وقوفی ہاں ہے۔ جی، اس منادی کو جو بے وقوفی سمجھتے ہیں ہاں وہی جی، بے وقوفی جو ہے وہ، ہاں جی تو بالکل اسی بے وقوفی میں جو دنیا سمجھتی ہے ہماری نجات چھپی ہوئی ہے، بالکل اور میں نے بات کی تھی کہ یہ خدا کے نزدیک جو بے وقوفی کی منادی ہے، اسی میں خدا کی حکمت چھپی ہوئی ہے، ہاں جی اور اسی میں خدا نے ہماری نجات کو جو ہے وہ تیار کر کے ہمارے لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ اور اگر ہم اس سے نیچے تھوڑا آئیں، آیت نمبر 23 پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، مگر ہم یعنی پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور آیت نمبر 23 میں لکھا ہے، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ جی میں بات کر رہا تھا پچھلی دفعہ کہ جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ خدا کی بے وقوفی میں ہی ہماری نجات چھپی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام میں کافی بات کی تھی۔ تو آج میں بات کروں گا یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث۔ جب میں نے شروع میں آپ کے ساتھ تلاوت کی تھی یسوع مسیح کے بارے میں، اس نے کہا تھا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس خون کو نہ پیو جو صلیب پر بہا، تم میں زندگی نہیں۔ یعنی ہمارے اندر زندگی کی سانسوں کا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی سانسوں کا چلنا یسوع مسیح کے خون اور اس کے گوشت کے سبب سے ہے۔ اگر یسوع مسیح کا خون اور اس کا گوشت ہم نہ کھائیں اور نہ پئیں، اس وقت تک ہم خداوند کی دی ہوئی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی آپ نے پڑھا نا کہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر، ہاں جی، یہ تو کیسے اس کے لیے آپ میرے ساتھ مل کر دیکھیں، اسی یوحنا کی انجیل 6 باب ہے، اور آیت نمبر آپ دیکھیں 61، 62 اور 63۔ اچھا، اس آیت کو ہم بریک کے بعد دیکھتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، چلیے آئیے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، اور بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے کہ ہم کس طرح سے صلیب کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں اور خدا کے گھرانے کے لوگ بن سکتے ہیں۔ بھائی صاحب، ابھی ایک آیت آپ کہہ رہے تھے پڑھنے کے لیے، جی، یوحنا میں نے کھولا ہوا یوحنا کی انجیل 6 باب ہے، اور آیت نمبر ہے 61، 62 اور 63۔ اچھا یہ میرے ساتھ مل کے ٹھیک ذرا ہے پڑھیں، جی، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب نا، بلکہ 60 سے پڑھیں تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اچھا ہاں، 6 باب کی 60 ٹھیک سے ہے، 63 تک۔ اوکے جی۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے۔ جیسا کہ شاید ابھی بھی لوگ سوچ رہے ہوں گے گوشت اور خون کھانا ہے، ہاں جی، اسی کے بارے تو میں وہ بالکل، جیسے یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث ہے، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی بالکل، اسے کون سن سکتا ہے؟ یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سمجھ جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں پہ آپ نے جو بھی سوال کیا تھا کہ کیسے وہ یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث ہے، ہاں جی ہاں جی، تو خداوند یسوع مسیح کا یہ جو کام تھا کہ وہ اپنا گوشت کھانے کے لیے اور اپنا خون پینے کے لیے دے رہا ہے، تو یہودیوں کے نزدیک یہ بڑی ایک معیوب بات تھی، کیونکہ ان کے نزدیک خون پینا کسی کا یہ کوئی دانشمندی کی بات نہیں تھی، یا ان کے نزدیک یہ ایک گناہ ہے، تصور ہے۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کا خون پینا اور پھر اس کا بدن کے حصے میں شامل ہونا، اس کی خدا کی یہ حکمت ہے، اور اسی حکمت کے اندر چونکہ لوگ اس سے ٹھوکر کھا رہے تھے، لوگ اس سے متنفر ہو رہے تھے، اور خدا نے اسی پیغام کے اندر جو ہے وہ بنی نوع انسان کی نجات کا مکاشفہ رکھا ہوا تھا۔ تو کئی دفعہ ہم اپنی عقل سے تو جب اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جو کہ ایک بالکل عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنا گوشت کھانے کے لیے اور اپنا خون پینے کے لیے دے۔ اور ویسے بھی پاسٹر صاحب یہ تو تشبیہاً کہا تھا نا، جی تشبیہاً مطلب خداوند ہمارے لیے قربان ہو رہے تھے، اس لیے کہا تھا نا۔ تو اسی لیے یسوع مسیح نے جو قربان ہوا تھا آج تشبیہاً بھی، اور جب آپ آج پاک عشاء کی میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں تو ایکچولی جو یسوع مسیح کا بدن اور خون ہے اسی میں تو ہم شریک ہوتے ہیں، اسی کی یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن میرے لیے صلیب پر گھائل کیا گیا، وہ میرے لیے کوڑے کھائے، اس نے میرے لیے ساری مصیبتیں سہی، اور پھر وہ اس کی پسلی میں جو نیزہ مارا گیا، اور اس کا مکاشفہ ایک بہت بڑا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اگر آپ کہتے ہیں تو آج ہی میں اس کی آیت بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو جب بدن گھائل کیا گیا، اس کو صلیب دیا گیا، اور اسی کے وسیلہ سے ہماری نجات ہے۔ پاک عشاء کی جو میٹنگ ہے اس میں ہم اپنی نجات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے میرے لیے مار کھائی، اور تیرے مار کھانے سے کلام میں لکھا ہے نا ہم نے شفا پائی ہے۔ تو ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن کو اس ایمان کے ساتھ لیتے ہیں کہ وہ بدن میرے لیے توڑا گیا تاکہ میں اس سے شفا پاؤں، اور پھر اس کی پسلی میں جو نیزہ مارا گیا، اس کی پسلی سے جو خون اور پانی بہ نکلا، اسی کے وسیلہ سے نئی کلیسیا یعنی دلہن کا جو ہے وہ وجود اس دنیا میں آتا ہے، یا یوں سمجھے کہ یسوع مسیح کی دلہن جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے، جیسے آدم کی پسلی سے حوا کو نکالا گیا، اور اسی طرح سے یسوع مسیح کی پسلی میں جو نیزہ مارا گیا، اس پسلی کے وسیلہ سے آج مسیحی کلیسیا یا مسیحی دلہن تیار کی جاتی ہے۔ اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پسلی سے بہتے ہوئے لہو کے وسیلہ جو بھی بنی انسان اس لہو سے دھلتا اور اس پاک پانی پوتر پانی کو پیتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کا پانی کا یسوع نے وعدہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر زندگی ہے، بلکہ زندگی نہیں، میں کہوں گا ہمیشہ کی زندگی اس کے اندر ہے۔ پاسٹر صاحب جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا، شاید ہمارے بہن بھائیوں کے ذہن میں بھی آیا ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں یہ نا جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی، تو اس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے، یہ میں بھی آ رہا تھا، ہاں جی، پھر اس میں کہا کہ جسم سے کچھ فائدہ نہیں، پھر اوپر کہا کہ مطلب کہ گوشت، اور جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ گوشت اور خون میرا لو، یعنی جسم کو اس نے ہمارے لیے قربان کر دیا، اور روح پھر بھی ہمیں تحفے میں دے دی، روح القدس ہمیں بخشا۔ تو اس کو ذرا واضح کریں ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، تاکہ وہ آیت نمبر 62 میں لکھا ہے، اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے آیت نمبر 63، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں، جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی ہیں۔ دراصل مسیحی کلیسیا کا وجود جسم میں نہیں ہے، مسیحی کلیسیا کا بہت وجود خوبصورت جسم بات میں نہیں کی ہے آپ نے، بڑی ضرورت ہے اس کی، جبکہ ہم لوگ مسیح کی کلیسیا کو جسم میں دیکھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور ہم ہر بات کو جسم سے ریلیٹ کرتے ہیں، بالکل، جبکہ کلیسیا کا وجود نادیدنی طور پر ایسا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، یعنی مسیح کی کلیسیا روح میں تیار ہو رہی ہے، اور روح میں ہی جب کلام میں لکھا ہے میرا کلام جو ہے وہ روح ہے اور زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں جب ہم منہ سے کلمہ بیان کرتے ہیں، کلمے کو آپ نہیں دیکھتے، آپ میری روح کو نہیں دیکھ سکتے، ایکچولی یہی آپ کا خداوند ہے، اور یہی آپ کا وہ کلمہ ہے جو آپ کے اندر زندگی بن کر رہتا ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں رہے۔ اور ایکچولی انسانی زندگی کے اندر جو کلیسیا کا وجود ہے وہ جسمانی نہیں ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے روحانی ہے، اور روحانیت کا تعلق روح سے ہے، اور اسی لیے نئے عہد نامے کا تعلق اور سارا دار و مدار جو ہے وہ روح کے کلام سے ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے پاسٹر، بہت اچھی گفتگو جاری ہے، لیکن ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔
جی ناظرین، ویلکم بیک. آئیے کلام کے حصے کی طرف جو ہم سن رہے تھے. جی پار صاحب، میں ٹائم بالکل ضائع کیے بغیر آپ کی طرف بس ہم بات کر رہے تھے ورس نمبر 63 کی. یہاں پہ لکھا ہے زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں. ہاں جی، آپ بتا رہے تھے کہ کلمہ جو ہم ادا کرتے ہیں اپنے منہ سے وہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا. روح جو ہمارے اندر وہ ہے نظر نہیں وہ آتی. نظر نہیں آتی. دراصل یہی تو خدا ہے. ٹھیک ہے، وہ اندیکھا خدا جو جسم میں ہمارے درمیان ظاہر ہوا، اور کلام میں لکھا ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال. بالکل. تو یہی باتیں خدا یسوع مسیح نے جو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس چھٹے باب میں جو یسوع مسیح نے کہا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں. پھر یسوع مسیح نے کہا کہ کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے پھر آخری دن زندہ کروں. تو یہ جو باتیں جتنی بات باتیں کلیسیا کی بھی ہو رہی تھی کہ کلیسیا جو ہے وہ ہم بدن میں دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو یسوع مسیح کا جو بیان تھا، جو یسوع مسیح بیان کرتے رہے ہیں، ان کے وسیلہ سے بھی یہودیوں نے بہت ٹھوکر کھائی ہے. اور اس کی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کر پائے اور انہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا. اور ایک اور وجہ ہے کہ ان کے رد کیے جانے کی وجہ سے غیر قوموں کے لیے نجات کے دروازے کھلے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ خدا ان کو بھی یہ توفیق بخشے گا اور وہ خداوند کے اس پیغام کو قبول کریں گے. لیکن کلیسیا کے وجود کی ہم بات کر رہے تھے، تو کلیسیا کا وجود جسمانی نہیں ہے، اس کا وجود روحانی ہے. تو روحانیت میں خداوند دیکھیں، ایک جسمانیت ہے جو آپ کا ایک انر ہے اور ایک آؤٹر ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان وہ ہے جو جسم میں آپ کو نظر آتا ہے، ایک وہ ہے جو باطنی انسان ہے، جو جیسے کلام میں لکھا ہے ہمارے دل کی آنکھیں خداوند روشن کر دے تاکہ ہم تجھے دیکھیں. دیکھیں، تو آپ جب اپنے کمرے میں بند، کیوں چھٹے باب متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب تو کوٹھڑی میں اپنے دعا کے لیے جائے تو اپنے دروازہ بند کر، اور پھر جا کر تو پوشیدگی میں اپنے باپ سے دعا کر، تو پھر تجھے جو ہے وہ خدا ان سے ملنے کا موقع ملے، یا پوشیدگی میں خدا کے بھید کو، اس کی باتوں کو تو سمجھ سکے گا. خدا ایکچولی ہمارے ساتھ انڈیویجول رشتے کو بحال کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم روحانی طور پر وہ جو اندیکھا خدا ہے اس کو محسوس کر سکیں، اس کے روح کی آواز کو سن سکیں. دیکھیں، خدا کلام میں ابھی ہم نے پڑھا خدا روح ہے اور اس کی باتیں جو ہیں وہ زندگی اور روح ہیں. تو یہ جو حکمت اور معرفت اور بھید کی اور مکاشفے کی باتیں ہیں، یہ دراصل خدا روح کے وسیلہ ہی ہمارے باطن میں ڈالتا ہے. یہ میرے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ میں کیسے ان کو بائبل مقدس میں سے پڑھتا ہوں اور یہ میرے اوپر آ کر آشکارا ہو جاتی ہیں، مکاشفے کی طرح کھل جاتی ہیں، بھید جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح ہمیں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے کہ اب کس طرح سے ہم آگے اس فلو میں، اس برکت میں آگے بڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس روح کی آواز کو سننے کا مکاشفہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. آپ کے کانوں میں خدا نے جو نا یہ دانائی اور حکمت بخشی ہے کہ وہ روح کی آواز کو سن سکیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے حضور میں بیٹھنا سیکھیں. وہ جو وقتی دعا ہوتی ہے نا، جلدی جلدی دعا کر کے بھاگنے والی، اس میں خدا کے بید نہیں کھلتے. اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، خدا کے ساتھ لو لگانی پڑتی ہے، اور پھر خدا کی روح کے مکاشفے آپ پر کھلتے ہیں. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ پار صاحب. اگلے ہفتے پھر ہم ساتھ ہوں گے اور خدا ان کے کلام کو اسی طرح سیکھیں گے. ناظرین بھی اور بی ٹی ایل کی پوری ٹیم آپ کی نہایت شکر گزار ہے. تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے روح پرور باتیں سنی جو کہ کلام سے حاصل کی گئی تھی، اور حاصل کلام یہ ہے کہ خداوند ہر وقت ہمارے اندر موجود ہے. آپ نے کبھی محسوس کر کے دیکھا ہو تو شاید آپ جانتے ہوں، لیکن اب جو میں بولنے والی ہوں شاید اب بھی جب آپ سنیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور
क्या कहना चाहिए, क्लिक होगी कि ऐसा ही है कि कोई भी गलत काम हम कर रहे हों, किसी भी तरह की गलती हमसे सरजद हो गई हो, तो अंदर से आवाज़ आती है। आप किसी से ना कहें, किसी से ना सुने, किसी ने ना देखा हो, लेकिन आपके अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है। वही आवाज़ खुदा की आवाज़ है। वो हमारा ज़मीर बन के हमें आगाह करता है। वो हमें बताता है कि तुमने गलत किया है। यानी मसीह खुदावंद हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे अंदर हैं। हमें सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स नज़र आ रही हैं कि आप किस तरह से हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। आप लाइव टीवी यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और नेट टीवी तो आप देख ही रहे हैं। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मसीह में शाद व आबाद रहें। खुदा हाफिज़।